سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گئے ایک دن سوئے گورستان، ہم جو باخستہ حالی تھے، مقابل جتنے دیکھے سارے خستی پائے مالی تھے. اس جائے دو جملے لکھے دیکھے جو بامضمون خیالی تھے، مہیا گرچہ سب سامان ملک اور مالی تھے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، بس خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور سینہ فخر دو عالم جناب محمد عربی، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ. جس وقت میرے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود واجب ہو جاتا ہے. اگر حضور کا امتی آقا کی ذات اطہر پر ایک مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے تو فرمایا 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہوں. آپ کی احادیث ذخائر میں سے چھوٹی سی حدیث تلاوت کی ہے. دعا ہے پروردگار عالم رب ذوالجلال اس ناچیز طالب العلم نالب کو حق حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سمجھنے سمجھانے کے بعد مل کر دعا مانگیں گے اللہ ہم سب کو بلکہ تمام عالمی اسلام مرد و عورت چھوٹے بڑے کو اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ منبر ہے، یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مسجد ہے جس منبر پر، جس مسجد میں آج سے چند دن پہلے میرے انتہائی محترم المقام قابل عزت احترام استاد العلماء شیخ التفسیر جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا قرآن آپ کو سنایا کرتے تھے. ہم سب مل کر دربار معلّہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے. بلند آواز سے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے.
इंसान है, जिंदगी के किसी मोड़ में अगर कभी कोताही हो गई हो तो मेरा अल्लाह अपनी रहमत से मुआफ फरमाए, लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। हजरत की जिंदगी, हजरत का मकाम, हजरत का मर्तबा, हजरत का शान मुझसे आप ज्यादा जानते हैं। हम तो एक ही गांव के थे, हम ही तो एक मोहल्ले के थे, लेकिन दो बातें आपको हजरत की शायान शान में अर्ज कर दूं कि बचपन ही से इसी मकाम तक अपने उस्ताद और उस्तादों के बेटों का और उस्तादों के औलाद के फर्मा बरदार रहे। मैं उनके सामने कुछ नहीं, लेकिन मैं उनके उस्ताद का बेटा था, बेटा हूं, उम्र में छोटा था, इल्म में भी कम हूं, मैं तालिब इल्म हूं, वो उस्ताद हैं। लेकिन जब मैं उनकी खिदमत में आया तो वो खड़े होकर उन्होंने मुझे गले से लगाया और मैंने एक चीज नोट की कि हजरत के दिल में उस्ताद का भी मकाम है और उस्ताद के बेटे का भी मकाम है कि उस्ताद के बेटे का मकाम क्या होता है और इनके दिल में उस्ताद का कितना मकाम होगा। नूरानी कायदे से लेकर दर्जा खामसा तक मेरे वालिद साहब रहमहुल्लाह, मौलाना अब्दुल रहमान उनका नाम था, जहां भी कई मरतबा वो तशरीफ लाए हैं, उनके पास पढ़ते रहे और आखिरी असबात 3 साल हमारे इलाके में रहीम यार खान में बदरुल उलूम हजरत मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना अब्दुल गनी जाजरी रहमहुल्लाह, बहुत बड़ा नाम है, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान के खास शागिर्द थे वो। मेरे वालिद साहब हूं, ये हजरत शेख जाजरी रहमहुल्लाह हूं। अपनी जिंदगी में जब हजरत तशरीफ ले आते थे तो अपना मुसल्ला खाली कर देते थे और हजरत मौलाना शफीकुर रहमान से कहते थे कि नमाज आप पढ़ाएं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि उस्ताद अपना मुसल्ला छोड़ दे, उस्ताद अपनी मसनद छोड़कर अपने शागिर्द से कहे कि आज नमाज भी आपने पढ़ानी है, जुमा भी आपने पढ़ाना है, वाज़ो नसीहत भी आपने करनी है। पढ़े लिखे लोग हैं, खुद अंदाजा करें कि उसका मकाम कितना होगा जिसको उस्ताद इतना वारिस बना के दे। और जितना अरसा हजरत बदरुल उलूम में पढ़ते रहे, शागिर्द थे, तालिब इल्म थे, लेकिन शेख जाजरी रहमहुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और शेखुल कुरान के खास शागिर्द थे। और कुरान में आज भी मदारिस दीनिया में ये कहा जाता है जिसने कुरान समझना है वो आज भी बदरुल उलूम रहीम यार खान में चला जाए। तफसीर में सबसे पहले यानी पूरे पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है कुरान की तफसीर कैसी है, किस अंदाज में पढ़ाई जाती है। तो हजरत मौलाना अब्दुल गनी जाजरी रहमहुल्लाह ताला अपनी जिंदगी में जामिया मस्जिद की मुसल्ले पे मौलाना कारी शफीकुर रहमान साहब को खड़ा करते थे कि नमाज भी आपने पढ़ानी है, तरावी भी आपने पढ़ानी है। और हजरत शेख जाजरी आखिरी उम्र में आपकी कराची में तशरीफ ले आए थे, मंगू पीर के इलाके में उनका एक इदारा है। तो मौलाना कारी शफीकुर रहमान साहब को साथ ले आए थे कि मेरा दिल नहीं मानता कि मैं किसी और के पीछे नमाज पढ़ूं, मैं कुरान की तफसीर पढ़ाऊंगा और मुसल्ले पे तुझे खड़ा करूंगा कि नमाज तूने पढ़ानी। तो दोस्तों, जरूर आपको कदर होगी, जरूर आपको पता होगा कि हजरत का मकाम क्या था, लेकिन अभी और पता चलेगा कि हजरत किस मकाम पे थे। जब एक नेमत पास हो कदर होती है, हाँ, लेकिन वो नेमत जब चली जाती है
تو مزید پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا نعمت تھی جو ہمارے درمیان میں پہلے موجود تھی، آج وہ نعمت سے ہم محروم ہو گئے۔ یہ مسجد، یہ در و دیوار، یہ اداس ہے، یہ منبر اداس ہی بتا رہا ہے، یہ محلہ اداس نظر آ رہا ہے، وہ گلیاں ویران نظر آ رہی ہے جن گلیوں سے حضرت کا گزر ہوتا تھا، جس منبر پہ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اللہ کی رضا کے لیے آپ کو سناتے تھے، جس مصلے پر کھڑے ہو کر اپنی ایک انداز میں قرآن پڑھتے تھے، سبحان اللہ، کہ آپ کے پورے اس علاقے سے لوگ آتے تھے قاری صاحب کا قرآن سننے کے لیے۔ اور میں بھی کئی مرتبہ جب وہاں تشریف لاتے تھے تو ہم اپنے مصلے کو خالی کر دیتے کہ حضرت اپنے انداز میں قرآن سنائیں، تو وہاں بھی جوہری نماز پہ جب حضرت قرآن پڑھتے تھے، خدا کی قسم بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں، ایسے لگتا تھا کہ ابھی قرآن اتر رہا ہے۔ اس انداز میں حضرت کا قرآن جو ہے وہ پڑھنے کا انداز تھا۔ لیکن دوستو بات وہی آ جاتی ہے، کہاں کہ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر ایک ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے جانا ہے کہ دنیا فانی ہے۔ میرے رب کی بہت ساری صفات ہے کراچی کی روشن ضمیروں، ایک صفت میرے رب کی اللہ الصمد بھی ہے، جس میں کہا گیا ہے دنیا والوں میں بے نیاز ہوں۔ میں کیا ہوں؟ سب مل کر بولے، میں کیا ہوں؟ بے نیاز ہوں، اپنی بے نیازی کرتا ہوں۔ آپ بہت سارے بوڑھے موجود ہیں، حضرت کی والدہ اللہ انہیں صبر و جمیل عطا فرمائے، پتہ نہیں اس بیچاری پہ کیا گزر رہی ہے، روتے ہوئے کہتی ہے نمبر تو میرا تھا، باری تو میری تھی، جانا تو میں نے تھا، میرا لختے جگر نور نظر یہ دنیا سے کہاں چلا گیا۔ آواز آنے لگی، بڑھیا اللہ الصمد میں بے نیاز ہوں، اپنی بے نیازی کرتا ہوں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتائیں موت کو کتنا قریب سمجھتے ہیں؟ ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے محبوب اس سال ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہوں کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اتنا دور، اتنا بعید۔ ایک اور صحابی نے فرمایا اللہ کے محبوب آج ہیں، پتہ نہیں کل ہوں گے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اتنا دور۔ ایک اور صحابی نے فرمایا اللہ کے محبوب عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب نصیب ہوگی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اتنا دور، اتنا بعید۔ صحابہ فرمانے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا محبوب زیادہ جانتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے۔ دوستو جب میں امام الانبیاء، کائنات کے والی، کائنات کے سردار، آمنہ کے در یتیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جواب پہ غور کرتا ہوں، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اور آپ نے موت کو کتنا یاد کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو سنو، جب میں تحیات میں بیٹھا ہوتا ہوں، دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ محمد کو محمد کا خدا بائیں طرف سلام پھیرنے دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ موت اتنا قریب ہے، اور اس لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات، ایسی چیز کو کثرت سے یاد کیا کریں جو چیز دنیا کے لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اکثروا ذکر حادم اللذات، ایسی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرے جو چیز دنیا کے لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا هو الموت، وہ موت ہے جو
دنیا کے لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. شادی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے. عید کی خوشیاں غمیوں میں تبدیل ہو گئی ہے. صبح سویرے موت اعلان کرتی ہے بندہ انا الموت الذی افرق بین الحبیب والحبیب انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات انا الموت الذی افرق بین الابن والامہات. دنیا والوں میں وہ موت ہوں جو دو دوستوں کے درمیان جدائیاں کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو خاوند اور بیوی کے درمیان جدائیاں کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹوں کے درمیان جدائیاں کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو بہنوں اور بھائیوں کے درمیان جدائیاں کر دیتی ہوں. انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور. دنیا والوں میں وہ موت ہوں جو محلوں کو ویران کر دیتی ہوں, گھروں کو برباد کر دیتی ہوں. ہر ویلے ہر ٹائم ہر وقت موت کی تیاری میں رہا کرو. آپ کے علم میں نہیں تھا, آپ کے گمان میں بھی نہیں تھا, آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. حاجی صاحب فرما رہے تھے خدا کی قسم میں پتہ ہی کوئی نہیں مسجد کا نظام کیسے چل رہا تھا, مدرسے کا نظام کیسے چل رہا تھا, پتہ ہی نہیں چلا. وہ پھول تھا جو مرجھا گیا ہے, وہ ایک پرندہ تھا جو اڑ گیا ہے. ایک دن ہم نے بھی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے دوستو, ہم نے بھی مرنا ہے, ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. اس لیے اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو سمجھانے لگا دنیا والا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بلند آواز سے ابتدا میں میرے رب نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. دنیا والوں برکت والی ذات اللہ کی ہے جس کے ہاتھ میں یہ سارا ملک ہے. مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا کہ خالق کون, مالک کون, رازق کون, پالنے والا کون. اگر عارضی طور پر تجھے دے دے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ کے لیے میں ہی یہاں جام بن کے رہوں گا. اللہ کے قرآن نے دعائی دی مجھے اور آپ کو سمجھایا دنیا والوں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو انك على كل شيء قدیر. عزت دینے والا کون, ذلت دینے والا کون, شاہ کو گدا بنانے والا کون, گدا کو شاہ بنانے والا کون. پہلے اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو سمجھایا, پھر میرے رب نے قرآن میں اعلان کر دیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہاں بتایا کہ عارضی طور پہ میں نے دی ہے, دے بھی دیتا ہوں, لے بھی لیتا ہوں. آپ کے سامنے ہے, دے بھی دیا, لے بھی لیا. کہ تکبر نہ کرنا, غرور نہ کرنا, فخر نہ کرنا. جو خدا تجھے بادشاہ بنا سکتا ہے وہ خدا چھین بھی سکتا ہے. یہ بھی سمجھایا, پھر یہاں اعلان کر دیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کائنات کا مالک اللہ ہے. پھر میرے رب نے فرمایا الذی خلق
الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا والوں، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا ہے، جس نے زندگی کو بنایا ہے، جس نے تجھے 80 سال کی زندگی دی ہے، 70 سالہ زندگی دی ہے، 40 سالہ زندگی دی ہے، 50 سالہ زندگی دی ہے۔ اللہ نے آنے کی ترتیب تو رکھ دی ہے دوستو، جب جانے کی باری آئی تو میرے رب نے کوئی ترتیب نہیں رکھی ہے، اس لیے کہا ہر ویلے ہر ٹائم ہر وقت موت کی تیاری میں رہا کر، کوئی پتہ نہیں کوئی ویلا کوئی ٹائم جو آ جائے کہ آسمانوں سے صدا آنے لگے، موت کا پیالہ پینا پڑے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک دن امام الانبیاء، کائنات کے سردار، مجھے میرا اور آپ کا ایمان ہے، میرے اور آپ کا عقیدہ ہے، ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف آمنہ کے در یتیم کو رکھ دیا جائے، پوری کائنات کا شان و مقام کم ہے، میرے محمد کا مقام زیادہ ہے۔ بلند آواز سے ایمان ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں تشریف لے آئے۔ اما ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابراہیم حضور کے لخت جگر نور نظر گود میں لے کے زاروں قطار رو رہی ہے۔ حضور نے پوچھا ماریا کیوں روتی ہو؟ اما ماریا نے جواب دیا یا رسول اللہ امام الانبیاء ہے، کائنات کے سردار ہے، آج 18 مہینے کے بعد اللہ نے ابراہیم بھی سنبھال لیا ہے، لے لیا ہے، انہوں تو کیا کروں؟ حضور نے اپنے لخت جگر کو لیا، سینے سے لگایا، پیار دے کے فرمایا ماریا یہ خدا کی کھیتی ہے، کچی کاٹ ڈالے پکا کے کاٹ ڈالے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہی بات آ گئی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاد ہے، آپ باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد، بے نگاہ بالے کنو دانے تو اللہ الصمد، لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر ولم یکن له حافظ ترا ناصر له کفوا احد۔ اللہ بے نیاد ہے، اپنی بے نیادی کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نوجوان، یہ نہ کہا کر کہ ابھی میں جوان ہوں، ابھی میرا لڑکپنا ہے، ابھی میری جوانی ہے، ابھی میں نے بڑھاپے میں قدم رکھا ہے، ابھی تو بہت سارے سپنے رہتے ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ ایسے نا رات کو سوئے ہوئے حساب و کتاب میں گزر جاتی ہے، ناراض نہ ہونا، وہ بنایا یہ بنایا وہ رہ گیا ہے۔ ہماری زندگی تو ایسے گزر رہی ہے دوستو، یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی کیوں ہے، 70 سالہ زندگی دینے کا مقصد کیا ہے، 80 سالہ زندگی دینے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے تجھے جوانی کیوں دی ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، اللہ نے تجھے جوانی کا شباب کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ در جوانی توبہ کر دل شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا طریقہ ہے، جوانی میں توبہ کرنا یوسف کا طریقہ ہے، زور سے، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اللہ کو راضی کرنا ابراہیم کا طریقہ ہے، جوانی میں اللہ کو راضی کرنا اسماعیل کا شیوا ہے، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اللہ کو راضی کرنا نبیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے فرمایا الذی خلق الموت
الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا والوں، میری زندگی دینے کا مقصد کیا ہے؟ موت کا پیالہ پلانے کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزماؤں، تاکہ دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تاکہ آزماؤں آئے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کا حکم کون مانتا ہے، محمد عربی کے طریقے پہ زندگی کون گزارتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ توجہ کرنا، پہلے کہا الذی خلق الموت والحیات، یہ نہیں کہا الذی خلق الحیات والموت، یوں بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی تو عارضی ہے نا، یہ جو 50 سالہ 40 سالہ 70 سالہ، وہ کسی نے کہا تھا، شاید آپ پنجابی سمجھے یا نہ سمجھے، کسے رہنا نہیں اس دنیا سے، اے دنیا یار پر آئیے، بھاوے زندگی ہزاروں سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے، تو روز جناب پردائی، تینو جان والے سمجھے دے ہیں، اج میں ٹریا کل تے ٹرنا ہے، ہر فصل عدم دا راہیے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پر آئیے، بھاوے زندگی ہزاروں سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے۔ جتنی زندگی ہو پھر بھی مرنا ہے، پھر بھی موت کا پیالہ پینا ہے، اس لیے فرمایا الذی خلق الموت، موت کو پہلے ذکر کیا تاکہ اسی زندگی میں موت کو تو یاد کرتا رہے۔ جنازہ تجھے بتا رہا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں، کل تیری باری ہے، آج میں نے جا کے قبر میں سونا ہے، کل تو نے سونا ہے، آج میری قبر بن رہی ہے، کل تیری قبر بنے گی۔ کیا بایا کیا بنایا؟ ناراض نہ ہونا اگر میں اور آپ آنکھیں بند کر کر پچھلی زندگی پہ نظر دوڑائیں تو ایسا لگتا ہے سر پہ ہاتھ رکھیں تو سر کے بال کم ہے، گناہ زیادہ ہے، پلے کچھ نہیں ہے۔ بہلول فقیر کہتے تو لوگ اسے فقیر تھے، لیکن اللہ والا تھا، مقام والا تھا۔ ہارون رشید کے پاس آیا، ہارون رشید پرائم منسٹر ہے، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے۔ ہارون رشید نے کہا بہلول یہ کھجور کی ٹہنی ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو، جو سب سے زیادہ بے وقوف ہونا یہ اسے دے دیجیے گا۔ بہلول فقیر نے وہ ٹہنی لی، بغل میں لی، چلتا بھی کیا۔ کوئی عرصے بعد پتہ چلا کہ ہارون الرشید بیمار ہے، قریب المرگ بتایا گیا ہے، چلو میں اس کی توا پرسی کر کے آتا ہوں۔ تو ذہن میں خیال آیا وہ لکڑی بھی، وہ ٹہنی بھی، وہ چھڑی بھی ساتھ لے کے جاؤں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے ہارون نے دی تھی۔ وہ چھڑی لی، وہ ٹہنی لی، وہ اٹھا کے چل پڑے۔ ہارون رشید، ہاں بھی کون آیا؟ بہلول آیا ہے آپ کی توا پرسی کرنے کے لیے۔ فرمایا آنے دو، میں تو اسے فقیر سمجھتا رہا، یہ تو آج پتا چلا ہے وہ تو اللہ والا ہے، لے آؤ اسے۔ بہلول فقیر اندر آیا، ملاقات ہوئی، اللہ والا پوچھ رہا ہے بتاؤ ہارون؟ تو ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روتے ہوئے کہنے لگا بہلول دعا، لمبا سفر ہے، پلے کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں زندگی ایسے ہی گزر گئی، خواب پورے کرتے ہوئے، سپنے دیکھتے ہوئے، پتہ نہیں ادھر ادھر کی زندگی ہماری تو گزرتی رہی۔ لمبا سفر ہے، سنبل خرچ کچھ نہیں ہے، دعا کرو اللہ آگے اچھا کر دے۔ تو بہلول فقیر نے جلدی سے وہ چھڑی لی، وہ ٹہنی لی اور ہارون رشید کی خدمت میں پیش کی۔ اتنا لمبا سفر ہے، تیرے پاس ہے کچھ نہیں، یہ چھڑی لے جا، کام آئے گی۔ بس وہ چھڑی حضرت ہارون رشید نے نہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے اللہ والا مجھے معاف کر دے، میں تجھے فقیر سمجھتا رہا، مجھے تیرا پتہ ہی اب چلا ہے کہ تو کتنے مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، میرے لیے دعا کر۔ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا بھی وہی حال ہے، ناراض نہ ہونا دوستو، یہ ہر چیز یہاں رہ جائے گی، یہ دنیا، یہ دولت، یہ جاہ و جلال، یہ مرتبہ، یہ جانگی، یہ خانگی،
کہ ایک دن سوئے گورستہ ہم جو باخستہ حالی تھے، مقابر جتنے دیکھے سارے خستی پائے مالی تھے، اس جائے دو جملے لکھے دیکھے جو با مضمون خیالی تھے، مہیا گر کے سب سامان ملک اور مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ اسی آیت کو، اسی چیز کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرما، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا والوں، اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے، اللہ نے 70 سالہ زندگی اس لیے دی ہے، موت کا پیالہ اس لیے پلایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزماؤں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم اکثر عملا نہیں کہا، ڈھیر عمل کس کی ہے؟ عمل تھوڑا ہو، عمل خوبصورت ہو، عمل اچھا ہو، خوبصورت ہو، اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، عورت جانے لگی، دل میں خیال آیا یہ کتی کا بچہ پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، دیکھا کنویں کے اندر جھانکا، ڈول کوئی نہیں ہے، دوپٹہ اتارا، اس جوتے کے ساتھ باندھا، اس کنویں میں ڈالا، پانی کے قطرات لیے، اپنے ہاتھوں سے کتی کے بچے کو پانی پلانے لگی، آسمان کے فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، صدا آنے لگی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس الفاظ کو یاد رکھنا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزماؤں تم میں سے اچھے عمل کس کی ہے، سونے عمل کس کی ہے، پیارے عمل کس کی ہے۔ دوستو، دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے عملوں کو اچھا کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار لی ہے، جنہوں نے اللہ کا حکم مان کر حضور کے طریقے پہ زندگی گزار لی ہے، جنہوں نے اپنے عملوں کو اچھا کر لیا ہے، خدا کی قسم ان لوگوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، چلتے تو زمین پہ ہے، قدموں کی آڑ جنت کے اعلیٰ مقام میں میرے حضور اپنے کانوں سے سن کے آتے۔ اس لیے کہا گیا دنیا والوں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرى۔ توجہ چاہیے دنیا والوں، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اللہ ہونے کی قسم، مجھے رب ہونے کی قسم، میں نے اپنی رحمتوں کے بھانڈے اٹھائے، رحمتیں بچھاور شروع کی، رحمتیں برسانا شروع کی، موسلادھار رحمتیں برس رہی ہیں، درمیان کے اندر میں نے اپنے محبوب کو کھڑا کیا ہے، دائیں طرف مہاجرین کو کھڑا کیا ہے، بائیں طرف انصار کو کھڑا کیا ہے۔ تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، میری رحمتیں برسنا شروع ہوئی میرے محبوب پر بھی اور محبوب کے صحابہ مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی۔ یا اللہ، ایک بات کا جواب دیجئے، نبی تو تیرا پیغمبر ہے، نبی تو تیرا محبوب ہے۔ آؤ، میں کہا کرتا ہوں دنیا والوں، 1,24,000 کم بیش نبی آئے، کسی کو صفی بنایا، کسی کو نجی بنایا، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو ذبی بنایا، کسی کو خلیفۃ اللہ بنایا، کسی کو کیا بنایا۔ جب میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری فرما، دنیا والوں، محمد میرا محبوب ہے، محمد میرے، بولے محمد میرے محبوب ہے۔ یا اللہ، تیری رحمت تیرے محبوب پہ برستی رہے، اور میرا اور آپ کا ایمان عقیدہ برس رہی تھی، برس رہی ہے، قیامت کی صبح تک برستی رہے گی۔ لیکن عاطفہ علماء جانتے ہیں، علی النبی والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کے ساتھ تیرا کیا پیار ہے۔
تو اس سوال کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ الذی نتبعوہ فی ساعۃ العسرا، دنیا والوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل گھڑی کے اندر میرے محمد کا دامن نہیں چھوڑا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل گھڑی کے اندر میرے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل گھڑی کے اندر میرے محبوب کی سیرت کو نہیں چھوڑا. ملک سے بے ملک تو ہو گئے، بستی سے بے بستی تو ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی، لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑا. اسی انداز کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بلند آواز سے، مزید بلند آواز سے اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوبم جی ہم نے ان کو آزمانا ہے، آزمائیں گے. مولا کیسے آزماؤ گے؟ بشیء من الخوف والجوع، بھوک دے کر بھی. اللہ ہر انداز میں میرا محبوب میں ان کو آزماؤں گا. ان سے پوچھیں، ان کی مرضی ہے، لیکن قربان محمد عربی کے صحابہ کے ایمان پر ایک بات کہوں گا، ناراض نہ ہونا. مجھے رات کو کلمہ نبی کا ماں کی گود میں ملا ہے، اس لیے قدر کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم کلمے کی قدر پوچھنی ہے، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھے. بلال کو تب سے انگاروں پہ لٹا دیا گیا ہے، رسیاں باندھی گئی، کھینچا گیا، پتھر مارے گئے، آواز آنے لگی احد. امیہ پوچھنے لگا دامن محمدی کو چھوڑ دے. آواز آنے لگی یہ ایک جان ہے، ہزاروں جانے کیوں نہ ہو محمد کے دین پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. جب خدا کی قسم صحابہ کو نوجوان موبائل سے وقت لے کر، انٹرنیٹ سے وقت نکال کر، ناولوں سے وقت نکال کر خدا کے لیے حضور کے صحابہ کو بھی پڑھا کر، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، بڑے بڑے وزیر و مشیر بیٹھے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. ایک لقمہ کھانے کا زمین پہ گرا، نبی کے صحابی نے وہ لقمہ اٹھایا. آج میں رات ڈسٹبین میں جا ایسا نا جی گندا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا. اللہ قربان حضور کے صحابہ، آپ نے ایک ایک چیز کو ایسے کھینچا ہے کہ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ ایک درخت سے گزرے اور آپ کا قد مبارک چھوٹا تھا، آپ نے اپنا سر نیچے کر لیا، دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، پوچھا علی اگر سیدھا چلتے چلے چاہتے تو کچھ نہ ہوتا، آپ ایسے کیوں چلے ہو؟ میرے علی نے جواب دیا سبحان اللہ. علی کہنے لگے اس درخت سے جب میرے محبوب گزرا کرتے تھے تو آپ اپنا سر مبارک نیچے کر کے گزرتے تھے کہ ٹہنی لگتی تھی. میں جب یہاں آیا تو جب گزرنا چاہا تو حضور کی ادا میرے سامنے کھڑی تھی، میں نے کہا میں بھی ویسے گزروں جس طرح میرا محبوب گزرتا تھا. سبحان اللہ. لقمہ گرا، اٹھایا حضرت حذیفہ نے، کپڑے سے صاف کرنے لگے. برابر میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کوہنی لگائی. بڑے بڑے وزیر ہیں، بڑے بڑے مشیر ہیں، بڑے بڑے دنیا دار بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے؟ زمین پہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر تو کھانے لگا ہے. بس اس نوجوان کا بولنا تھا، حضور کے صحابی کا ایمان. کھڑے ہو گئے
حدیث کے الفاظ ہیں، خود سے نہیں کہہ رہا. حضرت حذیفہ بڑے مجمع میں بڑے لوگوں نے کہنے لگے میرے ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ اتترک سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، میں حضور کی سنت ان بے وقوفوں کے لیے کیوں چھوڑ دوں؟ یہ بے وقوف ہے، ایک طرف یہ دنیا دار ہے، دوسری طرف میرے محبوب کی سنت ہے. ان بے وقوفوں کے لیے حضور کی سنت کو نہ کیوں چھوڑوں؟ تو اس لیے عرض کر رہا تھا دنیا والوں، اس لیے عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، میرے بھائی کے جماعتیوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آئے جب یہ آیت اتری، قربان حضور کے صحابہ تمہارے ایمان پر کہنے لگے اللہ کے محبوب، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اگر ہی حالت میں رب راضی ہے، اس حالت میں رب راضی ہے، سمیہ کو کہا گیا چھوڑ دے دامن محمدی کو، پر میں دو ٹکڑے تو ہو جاؤں گی، حضور کا دامن نہیں چھوڑوں. ایک بڑھیا کو کہا گیا، شیطان نے آواز لگا دی نعوذ باللہ ان محمد قد قتل، حضور شہید ہو گئے. آپ نکلی، راستے میں ایک بندہ ملا، کہا اماں کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا لوگوں نے ایسے کہا. فرمایا حضور ٹھیک ہے، آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے. کہنے لگی پرواہ کوئی نہیں، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے. آگے چلی، کسی نے کہا چاروں بھائی شہید ہو گئے. کہنے لگی پرواہ کوئی نہیں. آگے چلی، کسی نے کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. کہنے لگی پرواہ کوئی نہیں ہے، جب تک انہیں آنکھوں سے محمد عربی کا چہرہ نہ دیکھوں گی چین نہیں آئے گا. کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ تو زبانی جمع خرچی کرنے والے لوگ ہیں، کتنی سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں. اس لیے دوستو آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، آج اللہ نے مجھے اور آپ کو وقت دیا ہے. اسی زندگی کو غنیمت سمجھ کر آؤ حضور کے دامن کو پکڑیں، حضور کی سنت پہ عمل کریں، اپنے عملوں کو ٹھیک کریں. پتہ نہیں کیڑا ویلا کون سا ٹائم آئے زندگی کا دھاگا ٹوٹ جائے. میرے اور آپ کے لیے قرآن ایک نمونہ ہے، حضور کی سنت نمونہ ہے، حضور کے صحابہ کی زندگی نمونہ ہے. جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، میں اور آپ بھی اسی طرح زندگی گزارے. خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. انہوں نے دامن محمدی کو پکڑا. بلال سنا دوں، بلال 50 منٹ میں ختم کرنا، 50 منٹ، 5 منٹ ہے. چھوٹی سی بات، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سچی عاشق تو ایسے تھے نا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ کر دمشق چلے گئے. اللہ، رات کو سوئے ہوئے ہیں، خواب میں حضور کی زیارت پہ حضور نے پوچھا بلال کیا ہوا پھر آیا ہی نہیں ہے؟ بس ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو بلال اٹھ بیٹھے، بیوی کو بلایا، جلدی کرو سنبل خرچ بناؤ، ابھی اور اسی وقت مدینے کو جانا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو لے جائے. زور سے کہیں سبحان اللہ. کیا وہ منظر ہے مدینے کے، کیا وہ منظر ہے مکے کے. بیت اللہ کے اوپر پہلی نظر پہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، گنبد خضرا پہ پہلی نظر پہ بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ بار بار ہم کو لے جائے. بلال کھڑے ہوئے، ابھی جانا ہے، اٹھے. بیوی نے کہا ابھی ایک وقت ہے، ٹائم ہے، پر میں نے جانا ہے. بس گئے، پہنچے. سبحان اللہ. جتنا بھی یعنی وقت لگا، جو بھی مسافت تھی، پیدل سفر تھا یا جو بھی تھا خچر پہ تھا، چلے گئے. مدینہ پہنچے تو اپنا منہ چھپایا ہوا ہے. کسی کی نظر پڑی بلال پر، پوچھا انت بلال، کیا بلال ہے؟ فرمایا نام. صحابہ کو بتایا آج بلال آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ حضور کے زمانے والی اذان سنے. صحابہ
صحابہ خوش ہوئے، حضور کا مؤذن آیا ہے، صحابہ جمع ہوئے، بلال سے کہا بلال حضور کے زمانے والی اذان سنا۔ بلال روتے ہوئے جواب دینے لگے نہیں، میں کیسے اذان دے سکتا ہوں؟ جب میں اذان شروع کرتا تھا اللہ اکبر کہتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور میرے آنکھوں کے سامنے ہوتے۔ آج مجھے بھائی نے بتایا، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے بھائی تھے مولانا شفیق الرحمان رحمہ اللہ تعالی، لوگ جمعے پہ نہیں آتے، کیسے اس مسجد میں جائیں گے؟ وہ منبر خالی ہے، کیسے جائیں گے؟ وہ قرآن سننے کے لیے کیسے جائیں گے؟ کون ہوگا؟ کیسے گفتگو ہوگی؟ لیکن صحابہ سے پوچھے جب حضور کا فراق ہوا۔ آج ہمارا یہ بھی دل ہے، صحابہ کا بھی دل تھا، مجھے اور آپ کو بھی قاری صاحب سے محبت ہے، صحابہ کو کتنی حضور سے محبت ہوگی؟ عمر نے تلوار کھینچ لی، ابو بکر صدیق نے خطبہ دینا، بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی میں آیا تو پھر سناؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح وفات ہوئی اور صحابہ نے کیا منظر چھوڑو۔ بلال کی بات ہے، صحابہ اذان نہیں میں نہیں دے سکتا، چلے گئے، ڈھونڈا حضرت حسنین مکرمین کو، فرمایا حسن حسین سے کہتے ہیں یہ سفارش کریں گے بلال ضرور اذان سنائے گا۔ صحابہ گئے، حسنین مکرمین سے ملے، میں کہا کرتا ہوں وہ حسنین مکرمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دو پھول لختے جگر اماں فاطمہ کے نور نظر تشریف لے آئے۔ بلال نانا کی زمانہ کی اذان تو سنا دے۔ جب بلال نے یہ دو سفارشی دیکھے آواز آنے لگی، بڑے سفارشی لے آئے ہو، ان کی بات تو میرے محبوب بھی نہیں ڈالتے تھے، میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ جاو قربان حسنین دی شان تو، کربلا دے شہیداں دے سلطان تو، مصطفیٰ دے جگر بس دے تیراں تلے، پڑھ دے قرآن دے تی پارے گئے۔ نہیں سمجھے ہوں گے؟ فخر کونو مکان کملی والا میرا، جس کی خاطر دو عالم سوارے گئے، ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا، در پہ جیڑے بھی ہے بن ستارے گئے۔ حسنین مکرمان اذان سناؤ بلال، فرمایا اب میں ضرور سناتا ہوں، بس بلال آئے، اللہ اکبر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، بس یہ الفاظ بلال کی زبان سے ادا ہو ہی رہے تھے، نیچے گر گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مدینے کی گلیوں سے بوڑھے باہر آ گئے، عورتیں باہر آ گئیں، مرد باہر نکلے، سسکیاں تاری ہے اور رو رہے، بچے پوچھ رہے کیا ہو گیا، ایسے لگتا تھا جیسے حضور کا زمانہ آ گیا ہو۔ قدم قدم پہ برکتے، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے یہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں لگے، صحابہ نے حضور کی سنت کو اپنایا، سینے سے لگایا، اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لی۔ آواز آنے لگی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں خدا محمد کے صحابہ سے دنیا سے راضی ہو گیا ہوں، انہوں نے حضور کی اتباع کی ہے، ہر وقت دیکھتے تھے کون سی وہ ادا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو کچھ میرے آقا نے دیا سینے سے لگایا، جس جگہ
से मेरे आका ने मना किया और रुक गए, आज भी मकाम पे है। मुझे और आपको भी कहा गया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, हुजूर की इत्तिबा कर लो, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। उनको दुनिया में रजा का पाकर मिला, जब तुम्हारी बारी आएगी तो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। दुनिया में तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके आया है, जा जन्नत के दरवाजे मैंने खोल दिए। तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान, मेरा गुमान है, ज़न्नुल मुमिन खैर, मोमिन के ऊपर गुमान यानी अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो मेरे साथी, मेरे भाई, बड़े भाई, हम 4 भाई थे, तो मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि मौलाना शफीकुर रहमान आपके 5वें भाई हैं, बड़े भाई हुई हैं। तो खुदा की कसम हमारे घर से कारी साहब का रिश्ता भाई हबीब साहब देख के आए हैं, बहुत गहरा रिश्ता था। गुमान करता हूं उन्होंने जिंदगी इसी तरह गुजारी जिस तरह अल्लाह के कुरान ने और मेरे महबूब के फरमान ने कहा है। इत्तबाए मुहम्मदी की मुताबिक जिंदगी गुजरी है, अल्लाह के कुरान की खिदमत की है, हुजूर के फरमान की खिदमत की है, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की तौहीद को बरमला। आपके इस इलाके में कुछ लोग कैसे थे, खुदा की कसम कारी साहब ने कुरान सुनाकर लोगों के अकायद को दुरुस्त किया है, बताया है अल्लाह एक है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं है, कोई शरीक नहीं है अल्लाह के साथ। 28 साल यहाँ दीन की खिदमत की है। हदीस में आता है, इज़ा मातल इंसाना इनक़ता अमलहु इल्ला सलास, जब बंदा दुनिया से फौत हो जाता है अमल मुनक़ते हो जाते हैं, 3 रहते हैं, वलदुन सालिहुन सदक़तुन जारियतुन इल्मुन युंतफ़अु बिही, नेक औलाद। दुआ करता हूं अल्लाह हजरत कारी साहब की औलाद को नेक साले बनाए, अल्लाह उनकी बच्चों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए, उनके घरों की हिफाजत फरमाए। सदक़तुन जारिया, सदका जारिया। आपकी जब मस्जिद बन रही थी तो मैंने आंखों से देखा था, कारी साहब यहाँ मस्जिद में जितना हो सकता था तराई भी कर रहे हैं, ईंटें भी साथ। मैं उस वक्त यहाँ आपके कराची में पढ़ता था, तो इस सदका जारिया में भी हजरत का हिस्सा है। इल्मुन युंतफ़अु बिही, इल्म जो लोगों को नफा मिला, आज भी वो जामिया इस्लामिया के तालिब इल्म याद कर रहे हैं। अल्लाह मेरे भाई की कब्र पे करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। जिंदगी में फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।